बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ हाजिर हैं। आज का उन्वान है सोबत सालिहीन, और इस उन्वान पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मुमताज़ आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर अल्लामा अब्दुल रशीद नक्शबंदी साहब। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए। आपके साथ तशरीफ़ फरमा हैं वतन अजीज़ के मारूफ सना खां साकिब हमीद नक्शबंदी साहब। साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। अल्लामा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे करेंगे कि ये जो सोबत सालिहीन है, इसकी दीन इस्लाम में क्या अहमियत है? कुरान मजीद सोबत सालिहीन के बारे में क्या तालीम देता है, और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहादीस में सोबत की अहमियत को किस तरह बयान करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रगुज़ार हूँ आपका शाह साहब कि आक न्यूज़ के इस रमज़ान ट्रांसमिशन में नाचीज़ को यहाँ गुफ्तगू का मौका मिला। आज की जो गुफ्तगू का उन्वान है बड़ी अहमियत का हामिल है, और बेसिकली हर जो दीनी हमारा मसला है उस उन्वान और उस मसला का जो माखज़ है वो कुरान व हदीस है। हमने देखना यह है कि आया कुरान व हदीस में सोहबत सालिहीन का कंसेप्ट मौजूद है या मौजूदा दौर की कोई ईजाद है। सही। चूँकि इस पर बहुत सारी लय होती है, तो मुनासिब ये है कि इसको अगर अपने असल माखज़ से इसको निकाला जाए और देखा जाए। सही। सोहबत का कम्प्लीटली लफ्ज़ तो कुरान मजीद में कहीं मौजूद नहीं है, मगर सोहबत के लिए जो इसका माखज़ और मसदर है उसके लिए कमो बेश 96 मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इसको इस्तेमाल किया मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ। सही। तो जिस को जैसे जैसे सोहबत नसीब हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका उसी अंदाज़ से ज़िक्र किया है। मैं फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक मसलन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए साहिबुल हूत कहा गया। सही। वो चंद घड़ियों की सोहबत में उन्हें साहिबुल हूत, मछली की सोहबत वाला। सही। इसी तरह अगर ये जो मौजूदा दौर की सालिहीन की सोहबत है, इसको अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले ये कंसेप्ट वाज़े हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में एक ऐसा मकाम पर इसको वाज़े किया है कि एक अज़ीम शेख की सोहबत में एक अज़ीम शख्स बैठा। सही। और उनकी सोहबत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिसाहिबी ही कहकर कुरान ने वाज़े किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान का कंसेप्ट भी सोहबत के लिए क्लियर है। ज़रूरत इस अम्र की है कि जिसकी सोहबत में बैठा जा रहा है उसके लिए हमने अपने माइंड में क्या रखा है। अगर तो वो लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की अमली तफसीर है तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन साले है, और ऐसों की ही सोबत के लिए कुरान व हदीस में बहुत सारे मकामात पर हमें रहनुमाई मिलती है। और फिर जो बैठने वाले थे जिन्हें लिसाहिबी ही कहा गया, तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरे जहन के मुताबिक सोहबत, मईयत, मजलिस, ये तीनों ही एक कबील के साथ तल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ तो साहिबी सोहबत के लिए मैंने इसको अख़ज़ किया है, लेकिन मा का लफ्ज़ मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ 161 तकरीबन 161 मकामात पर कुरान मजीद ने इसको बयान किया है। और बिलख़ुसूस कुरान मजीद ने जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के हवाले से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को लिसाहिबी ही कहा है, वहाँ सरकार की मईयत में बैठने वाले तमाम सहाबे कराम उनके लिए माहू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फरमाया वल्लज़ीन माहू, वो जो उनकी मईयत में रहते थे। तो ये जो सोहबत और मईयत और मजलिस है, दर हकीकत ये इसका कंसेप्ट कुरान व हदीस से मिलता है।
اور اس کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ سرکار کی بارگاہ میں، ان کی صحبت میں، ان کی معیت میں، ان کی مجلس میں تمام صحابہ کرام فیض یاب ہوتے بیٹھ کر، اور ہر اینگلز کے ساتھ ہر فیض سے مستفید ہوتے، اور جو صحابی بلکہ ہر صحابی اتنا مستفید ہوا کہ جن سے فیض لیا جا رہا تھا ان کو رب تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کامل نمونہ ہیں۔ اور جنہوں نے فیض لیا ان کے لیے پھر خود سرکار نے فرمایا اصحابی کا نجوم، یہ جو میرے صحابہ ہیں، میری صحبت میں بیٹھنے والے، ان کی چمک دمک یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے میری صحبت میں بیٹھ کر یہ رنگ حاصل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جملہ مشہور ہے کہ پیر کامل ہونا چاہیے اور مرید صادق ہونا چاہیے، یہاں سے یہ کنسیپٹ واضح ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ دور حاضر میں ہم جب مشائخ کی، صوفیاء کی اور صالحین کی صحبت میں جاتے ہیں، اعتراضات اور انگشت تنقید اٹھتی ہے، آیا کیا قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں بھی اس طرف رہنمائی کرتی ہے؟ بہت سارے مواقع کو اگر دیکھا جائے تو دو جگہ اور دو مقامات بڑے واضح ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک مقام یہ ہے کہ تم بھلے ایمان کی دولت بھی رکھو اور تقوی و للہیت اعمال کی صورت میں بھی رکھو، مگر ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایمان پر بھی ڈاکہ شیطان ڈال رہا ہے اور اعمال کا بھی دشمن شیطان ہے، تو اس شیطان کی محافظت کے لیے فرمایا وکونوا مع الصادقین، کسی صالح کی صحبت میں چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے ایک اور مقام پر مع کا لفظ اس انداز سے بھی استعمال کیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جمائے رکھو، جوڑے رکھو، ان کی صحبت میں ہمیشہ رہو، ان کی معیت میں رہو، ان کی مجلس میں رہو۔ کن کی مجلس میں؟ کہ جو ہر وقت صبح و شام میرا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں سے بھی ایک کنسیپٹ واضح ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنا ہے اور اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو درست کرنا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کی صحبت میں ہم بیٹھ رہے ہیں، آیا وہ صبح و شام اس کی اپنی لو، اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ چونکہ ہمیں یہ واضح پیغام ہے، تو میرے خیال میں یہ وضاحت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا۔ ایک اشارتاً یہاں بات میرے ذہن میں آ رہی ہے شاہ صاحب، کہ دیکھنا یہ ہے کہ صالح جس کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آج آپ نے ٹاپک کو چوز کیا ہے، صالح بنتا کیسے ہے؟ صحیح، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ آیا قرآن و حدیث نے کہیں صالح بننے کا اور اس صالح کی پہچان بھی کروائی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ ایک اینگل میں نے لیا ہے متعدد مقامات کو چھوڑ کر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اور جن کے لیے لفظ ہم نے صالحین چوز کیا ہے آج، وہ بنتا کیسے ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی نعمت، اپنا انعام کیا ہے۔ وہ چار کیٹیگریز کے لوگ قرآن مجید نے گنوائے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صالحین کو لاسٹ میں رکھا۔ یہ ایک مراتب جو ہیں صوفیاء نے اس پر بڑی بحث کی ہے اور علماء نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس پر بات کی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صالح وہ ہوتا ہے جس پر اپنا اللہ خاص انعام کرتا ہے۔ شاہ صاحب اگر اس پر تھوڑا سا توجہ کی جائے تو وہ انعام ہے کیا جس کو اللہ پاک نے خاص طور پر کہا ہے کہ میں نے نبیوں پر بھی اپنا انعام کیا، میں نے صدیقوں پر بھی انعام کیا، میں نے شہداء پر بھی اور صالحین پر بھی انعام کیا، جس کی بنیاد پر پیچھے سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے انعمت علیہم کی جو وضاحت میں علماء بیان کرتے ہیں اس کو، میرے خیال میں اگر اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ پہلے اس انعام کا کنسیپٹ واضح ہونا چاہیے، جس انعام کے سبب سے نبی نبی ہے، صدیق صدیق ہے، شہید شہید ہے اور صالح مرتبہ صالحیت پر ہے۔ صحیح، وہ انعام کیا ہے؟ امام بخاری کتاب المغازی میں ایک روایت لائے ہیں ایک آیت کے ضمن میں، اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے
نعمت اللہ، محمد نعمت اللہ، محمد اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے خیال میں بندے کا کنسپٹ واضح ہونا چاہیے۔ ہم صالح اسے سمجھتے ہیں جو سرکار کے اس انعام سے اور اس نعمت سے فیض یافتہ ہو کر اپنے آپ کو سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، بیہیویئر کے اعتبار سے، کریکٹر کے اعتبار سے جو سرکار دو عالم کو فالو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مفہوم کی وضاحت کی، اور گفتگو کا یہ سلسلہ آگے انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک نعت شریف کا، اور آج ثاقب امید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ تو ثاقب صاحب آپ کیا سنا رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجی، سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں حق نیوز کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے بھی دعوت دی سرکار کی نعت کے لیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ شاہ جی، سید الطاف شاہ کاظمی صاحب کا ایک خوبصورت کلام، اس کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ ہاں، اپنے دامن میں چھپایا آمنہ کے لال نے، اپنے دامن میں چھپایا آمنہ کے لال نے، اپنے دامن میں چھپایا آمنہ کے لال نے، خاک کو سورج بنایا آمنہ کے لال نے، خاک کو سورج بنایا آمنہ کے لال نے۔ اور یہ کریمی، یہ عنایت، یہ عطا اور یہ گدا، یہ کریمی، یہ عنایت، یہ عطا اور یہ گدا، اپنے قدموں میں بلایا آمنہ کے لال نے، اپنے قدموں میں بلایا آمنہ کے لال نے۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر کہ مالک کونین پیدل اور سواری پر غلام، مالک کونین پیدل اور سواری پر غلام، ایسا منظر بھی دکھایا آمنہ کے لال نے، ایسا منظر بھی دکھایا آمنہ کے لال نے۔ اور یا علی تیری بلندی کو کوئی پہنچے گا کیا، یا علی، یا علی، یا علی تیری بلندی کو کوئی پہنچے
پہنچے گا کیا تجھ کو کاندھوں پر بٹھایا آمنہ کے لال نے تجھ کو کاندھوں پر بٹھایا آمنہ کے لال نے خاک کو سورج بنایا آمنہ کے لال نے۔ اس کلام کا مقطع کہ بجھ چکے تھے کب سے الطاف آدمیت کے چراغ، بجھ چکے تھے کب سے الطاف آدمیت کے چراغ، کس نے پھر ان کو جلایا آمنہ کے لال نے۔ خاک کو سورج بنایا آمنہ کے لال نے، اپنے دامن میں چھپایا آمنہ کے لال نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سوز میں، آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، اب پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے صحبت صالحین، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ عبدالرشید چشتی صاحب۔ چشتی صاحب، بریک سے پہلے آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے صحبت کا جو کلمہ ہے یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ بیان ہوا، اور اس حوالے سے آپ نے صحبت کی اہمیت کو بھی قرآن مجید کا سہارا لے کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا۔
दीन इस्लाम में सोबत सालहीन पर जोर दिया गया है और हम देखते हैं कि हमारे सूफिया ने भी इस सोबत पर जोर दिया है कि अगर आप सालहीन की सोबत में बैठेंगे तो उनका फैज़ भी हासिल करेंगे। और जिस तरह आपने बयान किया कि सरकार की ज़ात को नमूना करार दिया गया है और बेसिक फैज़ उसी को मिलता है जो सरकार के साथ वाबस्ता होता है। और फिर हम देखते हैं कि सरकार की सोबत में सहाबा बैठे तो उन्होंने फैज़ पाया, फिर सहाबा की बारगाह में ताबईन बैठे तो उन्होंने फैज़ पाया, बिलखुसूस हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार से फैज़ हासिल किया, फिर आपकी सोबत में बैठने वालों ने आपसे फैज़ पाया। सिलसिला बसिलसिला ये चलता 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 कहीं हज़रत गौसे पाक तक पहुँचा, कहीं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी तक पहुँचा, कहीं हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी तक पहुँचा, कहीं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमत तक पहुँचा। और इसी तरह ये इन सलासिल के ज़रिए सरकार की सोबत का फैज़ आगे चलता चलता 14 सदियाँ बीत चुकी हैं और आज भी ये सालहीन के ज़रिए सरकार की सोबती का फैज़ है जो मुंतकिल हो रहा है। तो गोया अब भी जब अब किसी वली कामिल की बारगाह में जाते हैं, उनके साथ वाबस्ता होते हैं, उनकी सोबत में बैठते हैं, तो गोया ये एक ज़रिया है सरकार की सोबत का फैज़ हासिल करने का। यानी हम आज के सूफिया के पास जाते हैं तो उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खैर अता फरमाई, जो फैज़ अता फरमाया, ये इस बरकत से है कि वो भी किसी कामिल की सोबत में बैठते रहे और वो जो कामिल थे वो भी किसी कामिल की सोबत में बैठते रहे। तो इसी तरह कभी सिलसिला आलिया कादरिया के ज़रिए, कभी चिश्तिया के ज़रिए, कभी सुरवर्दिया के ज़रिए, कभी नक्शबंदिया के ज़रिए ये सलासल पहुँचते हैं हज़रत मौलाए कायनात तक या हज़रत सैयदा सिद्दीक़ अकबर तक और फिर उनके ज़रिए सरकार तक पहुँचते हैं। तो गोया ये जो सारा फैज़ है इन सलासल में, ये भी सरकार की सोबत का ही फैज़ है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। इस बात को वाज़े करने से पहले मैं एक बात की तरफ इशारा करना ज़रूरी समझूंगा कि जिस हस्ती की बारगाह में और सोहबत में आप बैठ रहे हैं जी, उससे कामिल तौर पर आप फैज़ याफ्ता कैसे हो सकते हैं। सही। इसको भी अगर हम सीरत नबवी की शक्ल में देखें और उस सूरत में इसको मुताला करें तो मैं एक सहारा ले रहा हूँ हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत का। आप फरमाते हैं कि जब हम सरकार की सोबत में बैठते और सरकार की मैयत में बैठते, आपकी मजलिस में बैठते, तो उससे कामिल फैज़ हासिल करने के लिए हमें करना क्या पड़ता। वो फरमाते हैं कि हम इस कैफियत के साथ बैठते गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं कि हम ज़रा सी हरकत भी करेंगे तो उड़ जाएंगे। इस पर सूफिया ने, आप इमाम गज़ाली को पढ़ लें, दाता अली हजवेरी को पढ़ लें, बहुत सारे सूफिया ने इस पर बात की है, तो सब ने ये लिखा है कि जिस बारगाह में आप जिसकी सोबत में बैठें उससे कामिल फैज़ हासिल करने के लिए कम अज़ कम 3 चीज़ों का आपका कामिल उधर होना ज़रूरी है। सही। एक तो निगाह का, सही। आपकी निगाह जिससे फैज़ हासिल कर रहे हैं हर वक्त उसके चेहरे पर रहे। दूसरा, आप हमतन गोश हों, आपकी समात का आलम, अपने शेख, अपने मुरब्बी और जिसकी सोहबत में आप बैठ रहे हैं उस मसाहिब की सोहबत से कामिल फैज़ हासिल करने के लिए आपकी समात, आप हमतन गोश हों। तीसरा, आपका तख़य्युल, आपके ख़याल और ध्यान किसी और तरफ न हो। मैं अगर सहारा लूँ हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन रहमतुल्लाह अलैह, आपने ग़ालिबन इसी मौका की मुनासबत से कहा था, वसदे हासे ते विसदे ना से तेंडी झोंक दे आसे पासे। वसदे हासे सोबत में बैठते थे, विसदे ना से एक पल भी वो इधर उधर नहीं होते थे, तेंडी झोंक दे आसे पासे, सुन दे हासे मिठियाँ गाली सुन यार सुनेंदा हासे। तो ये कामिल फैज़ हासिल करने के लिए भी हमने सीरत नबवी का मुताला भी ज़रूरी है और इसी से हमने ये सबक लेना है कि कामिल फैज़ सहाबा ने उस हस्ती से, उस बारगाह से कैसे लिया। मेरे ख़्याल में हम अगर सूफिया की तालीम को लेते हैं तो ये सारा सिलसिला उसी तरह है। और आपने भी अपनी गुफ्तगू में इशारा किया तो मुझे एक हदीस फिर याद आ गई कि वाकई सिलसिला आलिया कादरिया को देखें, सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया को देखें, सिलसिला आलिया चिश्तिया और चिश्तिया के जितने भी सलासिल फिर हैं उनको देख लें, और
ایک لائن سے سلسلہ یہ نقشبندیہ بھی حضور مولا کائنات تک. تو میں اگر ایک حدیث کا سہارا لے کر اگر یوں کہہ دوں کہ جہاں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، اس خزانے کی جو چابی ہے وہ بھی مولا کائنات کو عطا کی. لیکن جب یہ معرفت کی بات آئی اور اس فیض سے کامل فیض یاب کون ہوا، تو اگر اس حدیث کو جو صاحب ترمذی لے کے آئے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ الحکمت والی بابھا، تو میں سمجھتا ہوں اس حکمت سے یہ وہ فیض ہے جس فیض سے پھر آگے سارے حسن بصری سے لے کر سارے صالحین کی صف میں شامل ہوئے. جس نے بھی صحبت علی کو پایا وہ صالح بنا. میرا اگر جملہ یہ غلط نہ ہو، جس نے بھی صحبت علی کو پایا، وہ چاہے سیدنا صدیق اکبر بیٹھے، چاہے سیدنا فاروق اعظم بیٹھے، چاہے سیدنا بلال حبشی بیٹھے، سلیمان فارسی بیٹھے، جس نے علی المرتضیٰ کی صحبت کو پایا وہ صالحین کے اس اعلیٰ درجے کو پہنچا. چونکہ انا مدینۃ الحکمت ہے، یہ جو حکمت ہے در حقیقت یہ وہی فیض ہے جس فیض کی طرف سرکار مدینہ علیہ السلام نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جو میرا کامل فیض صحبت ہے اور کامل فیض مجلس ہے وہ علی المرتضیٰ کو میں نے خزانہ دے دیا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ در حقیقت اب یہ دیکھنا ہے کہ صالحین کی مجلس کا فائدہ کیا ہے. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مجلس کا فائدہ تو یہ تھا کہ وہ نبی تھے، اور نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والا صحابی ہو جاتا ہے، اس کا مقام رفع والا ہو جاتا ہے. اب ہم جن صالحین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ فائدہ اس کا سرکار علیہ السلام کی پھر حدیث کا سہارا لیتا ہوں. صوفیاء نے بہت ساری اپنی کتب میں اس کو نقل کیا. شیخ اشرف علی تھانوی صاحب نے الفاظات الیومیہ میں اس کو نقل کیا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع التصوف. حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی مجلس، اللہ کی صحبت، اللہ کی معیت اور اللہ کی قربت ملے. اب ایک سمپل سا سرکار نے اس کو طریقہ بتا دیا اور پہلی سیڑھی بھی بتا دی. اب سرکار کی صحبت کے لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنی قربت میں کوئی رب کی بارگاہ میں ہے وہی جلدی پہنچا سکتا ہے رب کی صحبت میں اور قربت میں، اور وہ سرکار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن سرکار کو پتہ تھا کہ ہر بندے کا بالکل ڈائریکٹلی میری بارگاہ حضوری میں آنا تو یہ ناممکن سی بات ہے، مشکل سی بات ہے کم از کم. تو اس کو آسان کرنے کے لیے پہلی سیڑھی بتا دی کہ اگر رب تعالیٰ کی قربت و معیت چاہیے تو تم صوفی کی مجلس میں بیٹھو. صوفی تمہیں میری بارگاہ میں لائے گا اور پھر میری بارگاہ سے ڈائریکٹ تمہیں مجلس حضوری خداوندی نصیب ہوگی. دور حاضر میں صوفیاء کی مجلس نہایت ہی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں اپنے احوال کی بہتری کے لیے اور روح کی تسکین کے لیے اور قلب کے اطمینان کے لیے جہاں عبادات پر زور دیا جاتا ہے، اگر اس صحبت کے اثر کو بھی دیکھا جائے تو یہ کسی فائدہ سے خالی نہیں، اور اس کو اگر لازم سمجھا جائے، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو شاہ صاحب یہ بہتر ہوگا کہ اپنی عبادات کو تحفظ دینے کے لیے اور اپنے معاملات کو بلکہ ایمان کو بھی تحفظ شیطنت سے دینے کے لیے اور اس دور حاضر پرفتن دور سے ان کے ہر فتنے سے تحفظ دینے کے لیے اگر صحبت صالحین میسر آ جائے، بلکہ جس کو میسر نہیں آتی تو قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اس سے علماء نے بہت سارے نکالا ہے، بہت کچھ نکالا ہے، لیکن اگر سمپل سا اس کا معنی یہ لے لیا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی مرشد، کوئی رہنما اور جس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے جس کو نہیں ملتا تو وہ گمراہ پھرتا رہتا ہے. اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ الحمدللہ تعالیٰ جن کی کہیں نہ کہیں نسبت ہے، نسبت وہ سہروردیہ میں ہے، نسبت چشتیہ میں ہے، قادریہ میں ہے، نقشبندیہ میں ہے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہیں، وہ اصحابی کا نجوم کا وہ جو فیض ہے ان کو بھی میسر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر لحاظ سے مطمئن نظر آتے ہیں، ہر اینگل سے مطمئن نظر آتے ہیں کہ ان کے معاشی حالات ہوں، معاشرتی حالات ہوں، اخلاقی اقدار ہوں، یا وہ جس اینگل سے بھی اپنی زندگی کو استوار کرنا چاہتے ہیں،
وہ بے شک عبادات کو بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، اور معاملات کو بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا انہیں قلبی اطمینان و سکون صحبت صالح سے ملتا ہے، تو غالباً یہ کسی نے صحیح کہا تھا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند، کہ صالح کی صحبت صالح کر دیتی ہے، نیک کی صحبت نیک کر دیتی ہے۔ اور اس پر تو امام غزالی نے بڑی لطف کی بات کی ہے، انہوں نے تو بنی آدم سے علاوہ بھی ایسی چیزوں کا ذکر کر دیا جن کو اچھی صحبت کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ امام غزالی نے ایک جگہ 7 اور ایک جگہ 11 چیزوں کا ذکر کیا، چیدہ چیدہ سارے لوگ جانتے ہیں، اصحاب الفیل کا ہاتھی، اور بلقیس کا ہدہد، حضرت مولا کائنات کی دلدل، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یہ جتنی چیزیں بھی 11 چیزیں گنی ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ امام غزالی نے اس کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ اگر بنی آدم سے جن کا تعلق نہیں ہے، نوع انسان سے بھی نہیں ہے، لیکن ان کی صحبت کسی اچھے کے ساتھ ہوئی تو اللہ ان کو بھی جنت دے رہا ہے، چہ جائے کہ ہم اگر تاجدار گورڑا کی صحبت میں بیٹھ جائیں، ہم پیر سیال کی صحبت میں بیٹھ جائیں، ہم پیر پٹھان کی صحبت میں بیٹھ جائیں، ہم خواجہ نقشبند کی صحبت میں بیٹھ جائیں، اور ہم خواجہ سہروردی کی صحبت میں بیٹھ جائیں، انسان کی صحبت میں بیٹھنے والا جو صنف انسانیت سے نہیں ہے، اس جنس سے نہیں ہے تعلق رکھتا، اس کی اچھی صحبت نے اس کو بھی جنتی کر دیا، تو یہ تو ہم جنس ہیں۔ اگر یہ اچھی صحبت میں انسان بیٹھے گا تو اس کو فیض حاصل کیوں نہیں ہوگا؟ غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے، اور شعر کا ترجمہ کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے گلاب کے پودے کی جڑ سے مٹی اٹھائی، اور مٹی اٹھانے کے بعد سونگا تو گلاب جیسی خوشبو آئی۔ تو صوفیاء کا اپنا ایک طریق ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے مٹی سے ہی سوال کر لیا کہ گلاب کی خوشبو گلاب سے آنی چاہیے مگر تجھ سے آ رہی ہے، تو وہ جو مٹی نے جواب دیا تھا، تو میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے شعر بھی نہیں پڑھتا، تو مٹی نے جواب دیا تھا، شیخ صاحب کیسی بات کرتے ہیں، میرا تھوڑا عرصہ صحبت گلاب میں ہوا، تو میں گلاب کی صحبت میں تھوڑا وقت میں نے گزارا ہے، تو اس گلاب کی چاشنی اور خوشبو اللہ نے مجھے بھی عطا فرما دی ہے۔ تو اگر مٹی کو گلاب کی صحبت ملے تو وہ تو فیض یافتہ ہو سکتی ہے، تو یہ مٹی سے بنا ہوا انسان اگر کسی صالح کی صحبت میں بیٹھے تو کیسے بے فیض رہ سکتا ہے؟ بے شک۔ یہ دیکھیں نا، اس پر صوفیاء میں سے ایک بڑی بلند مرتبہ شخصیت گزرے ہیں، رومی علیہ الرحمہ جی، انہوں نے اس صحبت کی اہمیت کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ایک بندہ ہے جو پورے اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے 100 سال عبادت کرتا ہے، اس عبادت سے بندہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو بندہ کسی صالح کی صحبت میں کچھ لمحوں کے لیے بیٹھتا ہے تو بندے کو اللہ کریم جو مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ گویا کہ انسان کی شخصیت کی تعمیر میں اور انسان کی کردار سازی میں صحبت کو ایک خاص دخل ہے، اور جو بندہ صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے کردار میں بھی بہتری آتی ہے، اس کے افکار میں بھی بہتری آتی ہے، اس کے حالات میں بھی بہتری آتی ہے۔ اور جو بندہ بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اچھائی کے راستے پر چلے۔ تو یقیناً صحبت صالحین یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کی دنیا و آخرت میں بہتری اور اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس وقت کے اندر جتنا ممکن تھا اس عنوان کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، اور یقیناً ناظرین نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا۔ ابھی چونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہے اور ہم نے ایک نعت بھی سنی ہے پروگرام کے اختتام پہ، تو ہم چلتے ہیں ثاقب حمید صاحب کی طرف اور نعت شریف سنتے ہیں۔ در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی، در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی،
ہمارے سینے، اور خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ اور کرم کی راتیں کرم کے دل ہیں، اسی یقین پر مطمئن ہیں، نگاہ رحمت ہماری جانب اٹھی ہوئی ہے، اٹھی رہے گی، نگاہ رحمت ہماری جانب اٹھی ہوئی ہے، اٹھی رہے گی۔ اور ہے میرے آقا بڑے ہی لجپال، اور لجپال ہے نبی کی پاکال، ہے میرے آقا بڑے ہی لجپال، اور لجپال ہے نبی کی پاکال، عطائے پنجتن سے بات اپنی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی، عطائے پنجتن سے بات اپنی بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی، ہمارے سینے سنہری جالی لگی ہوئی ہے، لگی رہے گی، در نبی پر جبیں ہماری جھکی ہوئی ہے، جھکی رہے گی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت خوبصورت کلام سنایا۔ علامہ صاحب، ابھی ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوتا ہے، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنے قیمتی خیالات کے ذریعے ہم سب کو مستفید کیا۔ ثاقب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اتنے دور سے سفر کر کے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت پہ عزتیں، سعادتیں اور خیر نصیب فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ابھی مکمل ہوا، کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ramadan